गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिबर्टी चौक में खुश आमदीद। मैं हूँ अरूज कामरान और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2019 और 2020 के बारे में। फेडरल गवर्नमेंट ने एक हफ्ता पहले ही इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है जिसमें की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस और इकोनॉमी के डिफरेंट शोबों की परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। इस सर्वे में मौजूदा हुकूमत की तरफ से शुरू की गई पॉलिसीज की जो खसूसियात है उस पर भी रोशनी डाली गई है, जो कि हमारी इकोनॉमी को माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के रास्ते पे ले जाने पे फोकस कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे की पॉलिसीज के बारे में और ये भी जानेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है इन पॉलिसीज को लेके। हमारे साथ मौजूद है लिबर्टी चौक में दो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर नेमतुल्ला खान एंड शरियार अजीज। वेलकम टू लिबर्टी चौक। थैंक यू। अपनी वेलकम अगेन। मैं आज अपनी डिस्कशन का आगाज डॉक्टर नेमतुल्ला से करती हूँ। डॉक्टर नेमतुल्ला, आप ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने जो स्टेबलाइजिंग के लिए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो क्या है और वो क्या एक्चुअली उन्होंने वर्क किया है कि नहीं। बहुत शुक्रिया उरूज। जिस तरह पहले से हमें पता है कि टुडे वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द एनालिसिस पर्पस आई डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। एक first 6 months of this current fiscal year and the last 6 months of the fiscal year. Like we know कि जब से PTI गवर्नमेंट यहाँ पे हुकूमत में आई हुई है, they are focusing on the stabilization measure. Now in the stabilization measure, what they did, like they want to stabilize the current account balance, trade balance, exchange rate and foreign reserve. These are the different component of the stabilization period. In the first 6 months of the fiscal year, from July to December 2019, government took these initiatives. And for this purpose, what they did, they maintain a high interest rate. अब जब हम हाई इंटरेस्ट रेट मेंटेन करते हैं तो क्यों मेंटेन करते हैं, उसकी वजह क्या है? वो वजह ये है कि एक तो उसने करंट अकाउंट बैलेंस जो डेफिसिट है उसको कम करना था। अब उसकी हम देखते हैं कि या तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो कंपोनेंट्स होते हैं, कि हम इंपोर्ट को डिस्करेज करते, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं। अब इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दी और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब सक्सेसफुल भी रहे। और हम देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट वो 73% डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट की, तो वो दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम अपने फॉरेन रिजर्व है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी डिमांड कम हो जाए लोकल प्रोडक्ट के लिए भी और इन्फ्लेशन उसके साथ मेंटेन हो जाए। लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट का जो एक फ्लिप साइड है वो ये है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी और लोगों में जो एम्प्लॉयमेंट थे, बोरोइंग पावर था, वो कम हो गया था। डेट्स वाई लोग बहुत सफ़र हो गए, खासकर जो आम सिटीज़न है उन्होंने हाई प्राइसेस पे सारी चीज़ें ले ली, बट दे टॉलरेटेड इट। अब अगर हम 6 मंथ के बाद, जनवरी के बाद हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट वो डिक्रीज करना उसने शुरू कर दिया और वो मूव हो रहे थे फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ पीरियड। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि फरवरी के बाद, ये जनवरी के बाद ये कोविड-19 का इशू आ गया और जो ग्रोथ पीरियड था वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना होना चाहिए था। अब स्टेबलाइजेशन पीरियड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। लाइक जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमें बता रहा है कि जो प्राइमरी बैलेंस है वो अच्छा हो गया है, डेफिसिट कम हो गया है, रिजर्व बढ़ गए, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था वो उसमें से इंक्रीज हो गया है। सो उसकी और उनकी और जो पॉलिसीज थी स्टेबलाइजेशन की
اس کو اس کی اعتراف اس نے موڈی جو ریٹنگ کمپنی ہے اس نے بھی کی کہ پاکستان کا جو ریٹنگ کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ مائنس سے B+B3 پہ لے گئے. تو یہ سارے میجرز تھے اسٹیبلائزیشن کے فرسٹ 6 منتھ میں, لیکن جب ہم گروتھ پیریڈ میں آ رہے تھے تو وہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا. مسٹر شہریار, آپ کے کیا ویوز ہیں اس حوالے سے؟ اگر تو گورنمنٹ کا پرائمری ایم آپ بیک دین جب یہ پالیسی ڈیوائز ہوئی تھی, جب IMF پروگرام میں پاکستان انٹر ہوا تھا, تو اس وقت ان کا ایک ایم یہ تھا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے اور پاکستان کے جو ڈپلیٹنگ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو کچھ تھوڑی لگام ڈالنی ہے اس میں جو فال آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے جو امپورٹ کور تھا وہ بہت کم رہ گیا تھا اور ہمارے جو امپورٹس کی گروتھ تھی وہ کافی زیادہ انسسٹینیبل ہو گئی تھی. تو اگر آپ اس بیسس پہ جج کریں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلائزیشن جو ہے اس نے کام کیا ہے, کیونکہ امپورٹس میں کافی سگنیفیکینٹ جو ہے کٹ آیا ہے. لیکن اوور آل اگر میکرو اکانومی کو دیکھیں تو اگر میں پورے کو 10-15 منٹ سوچوں تو آئی ایم شیور میرے ذہن میں کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے گا کہ میں کہوں کہ ہاں یہ والا میجر جو ہے ورک کیا ہے, لیکن نہیں, مشکل ہے. ایک تو ایک گورنمنٹ نے ان دا مڈل آف دا اسٹریم اپنے ہاؤس بھی چینج کیا ہے. سب سے پہلے وہ ہم نے ایک پالیسی رکھی ہوئی تھی, کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی رکھی ہوئی تھی, 13.25% ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا. اب لا کے اس کو جو ہے ہم نے کافی شارپ ڈکلائن کر کے اس کو 8% پہ لے آئے ہیں. تو اب اگر 13.25% پہ جب تھا تو اس وقت ہم اپنی انفلیشن کو اریسٹ نہیں کر سکے, وہ ڈبل ڈیجٹس میں تھا, 13% کے قریب تھا. اب جب 8% پہ ہم اس کو لے آئے ہیں اور اب ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی ان امپلائمنٹ بھی ہے. تو اب جب انفلیشن ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے الٹا اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کر دیا ہے. تو کافی مشکل ہے کہنا کہ کوئی اسٹیبلائزیشن میجر جو ہے وہ اس نے ایکچولی ورک کیا ہے, کیونکہ اس سال بھی پاکستان کا جو پرائمری بیلنس ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے. مطلب کہ ہمیں مزید قرضہ لینا پڑے گا اس سال بھی اپنے حکومت کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, رپورٹس کے اندر جی ڈاکٹر نعمت اللہ. شہریار صاحب کی بات کے ساتھ میں تھوڑا سا ود ریسپیکٹ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں ریگارڈنگ دی انفلیشن تھنگس, کیونکہ ہم جب انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک کاسٹ پش انفلیشن ہے, دوسرا ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے. اب ہم لاسٹ 1 ایئر میں جو دیکھ رہے ہیں دس از مور لائک کاسٹ پش انفلیشن, جہاں پہ ٹیکسیشن بڑھ گئی ہے اور پیٹرول کی جو پرائس تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ کو اگر ہم ڈکریز بھی کر لے تو میرے خیال میں اتنا زیادہ انفلیشن پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اتنا نہیں پڑے گا, کیونکہ پریلیمنری پاکستان میں جو ابھی انفلیشن چل رہا تھا وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح حکومت نے کی ٹیکسیشن اس ٹائم نہیں لگائی, اور دوسری جو پیٹرول پرائسز میں کمی ہو گئی ہے, اس کا میرے خیال میں انفلیشن ریٹ پہ بڑا اچھا اثر ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ کم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی وہی چیز آتی ہے کہ اگر پرائسز کم بھی ہو جائے, ٹریڈرز یا جو تاجر ہے اس کو فالو اپ نہیں کرتے, جو ٹرانسپورٹ والے ہیں وہ کرائے کم نہیں کرتے, اس میں بھی گورنمنٹ کی ناکامی ہی ہے, کیونکہ یہ جو پرائس کنٹرولنگ میکینزم ہے وہ پھر بھی گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. صحیح. ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹس کا مینشن کیا گیا جو گلوبل اکانومی میں انہوں نے کافی زیادہ امپیکٹ چھوڑا ہے, جیسے کہ دہلی اور اسلام آباد کے بیچ میں سسپینشن آف ٹریڈ, US چائنا ٹریڈ وار, جو آئل کی پرائسز ہیں, UK نے ایگزٹ کیا ہے یورپین یونین سے, اس سب کا کیا امپیکٹ ہوا ہے پاکستان کی اکانومی پہ؟ Mr. Shahryar, kindly address this. اچھا, یہ جو آپ نے سارے ایونٹس کا ذکر کیا ہے یہ پرائمریلی انٹرنیشنل ایونٹس ہیں, اور کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایریا میں کافی آئسولیٹڈ ہے, تو اس لیے ہمیں ان ایونٹس کا کوئی زیادہ ہماری اکانومی پہ فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ جس طرح اگر آپ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو اگر لے لیں, ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹو بگن ود اتنا ٹریڈ والیوم تھا ہی نہیں کہ اگر ہم اس کو انٹائرلی بھی لوز کر دیں تو ہمارا کوئی سگنیفیکینٹ ٹرینڈ پڑ جائے اس میں. سیم از دا کیس ود ہمارا جو ٹریڈ ود افغانستان ہے یا ہمارا ٹریڈ ود ایران ہے. تو ان میجرس کا ان
یہ جو انسیڈنسز ہیں ان کا ہماری اکانومی پہ کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں ہے. البتہ یہ جو کووڈ ہے یہ ہماری اکانومی کے لیے جو ہے کافی بڑا چیلنج ہے فار ایکسٹرنل ریزنس بھی اور فار انٹرنل ریزنس بھی, اور اس سے ہم براہ راست افیکٹ ہو رہے ہیں. جی بالکل. جی ڈاکٹر نعمت اللہ, جیسے شہریار نے کہا کہ ہماری اکانومی کے اوپر کوئی بھی افیکٹ نہیں ہو رہا, آپ کے کیا ویوز ہیں؟ اس سوال کو دیکھنے کے لیے اگر ہم پاکستان کی جو ٹریڈ پارٹنرز ہے جس کی طرف شہریار صاحب نے بھی اشارہ کیا, ہم اس ٹریڈ پارٹنرز کو دیکھیں گے. اگر پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن دیکھ لے تو پہلی USA ہے, اس کے بعد چائنا ہے, پھر یورپ آتا ہے, اور پھر گلف اسٹیٹ ہے. اب اگر یہ کنٹریز کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایکسپورٹ جو پہلے سے بہت کم ہے وہ اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ امپیکٹ ہوگی. اور سملرلی اگر ہم امپورٹ کی بات کر رہے تو ہماری جو ٹاپ ڈیسٹینیشن ہے وہ چائنا ہے, اور اس کے بعد UAE ہے, اور سارے وہ آتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, اب انڈیا کے ساتھ اگر ہم بات کریے یا سارے کنٹریز کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سارے کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو یا اچھے نہ ہو, اس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ پہ اتنا فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ پاکستان کی ٹریڈ کا صرف 5% جو حصہ ہے وہ سارے کنٹریز کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ میں آتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ تعلقات انڈیا کے ساتھ اچھے ہو پھر بھی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا, اس کے ساتھ اچھے نہ ہو تو پھر بھی نہیں پڑتا. لیکن جن ٹریڈ پارٹنرز آپ کے جتنا زیادہ سفر ہوگا آپ کی ایکسپورٹ اتنی ہی زیادہ سفر ہوگی. سو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یورپ اور USA میں جو کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان بھی اس کی ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی. ڈاکٹر نعمت اللہ, آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری افیکٹ ہو رہی ہے, تو مسٹر شہریار آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ کووڈ-19 کیسے ہماری اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہے اور کمنگ ایئر میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کو پھر دو طرح سے ہمیں انالائز کرنا ہوگا. ایک تو کووڈ کے جو انٹرنیشنل اکانومی پہ فرق ہے اور اس کے ریزلٹنٹ جو پاکستان پہ امپیکٹ آ رہا ہے, اور ایک جو کووڈ کا ڈائریکٹلی پاکستان پہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو پاکستان جو ہے ہر سال اباؤٹ $20 بلین ہم کماتے ہیں ورکرز ریمیٹنسز میں. یہ ایک میجر سورس آف فورن انکم ہے پاکستان کے لیے. اب جب کیونکہ انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے تو پاکستان کی کثیر تعداد جو ہے جو ہمارے اوورسیز ورکرز ہیں وہ اب ان امپلائڈ ہو کے واپس پاکستان آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس میں ہمیں ایک ڈپ نظر آئے گا. ایک تو کیونکہ جو UAE کی جو اکانومی ہے وہ پرائمرلی چلتی تھی ٹوریزم کی وجہ سے, تو کووڈ کی وجہ سے ٹوریزم میں بھی جو ہے کافی ڈکلائن آ رہا ہے. پھر انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں جس طرح ان میں ایک سٹمپ آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ورکرز ہمارے آئل انڈسٹری سے جن کا تعلق تھا ان کی بھی کچھ جابس میں جو ہے کٹس جو ہیں وہ متوقع ہیں. تو ایک اس کی وجہ سے ہمارے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس جو ہے اس میں ایک کمی واقع ہو رہی ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ڈکریز ہوگی, کیونکہ جو انٹرنیشنلی جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈس جو ہے جائے گی, اس کی گروتھ میں تھوڑا سلو ڈاؤن آئے گا. تو ہمارے جو ایکسپورٹ سیٹس ہیں اس میں بھی کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے. پھر اگر اب ہم اپنی ڈومیسٹک اکانومی کی بات کریں تو کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے پاکستان کا, جس طرح فورکاسٹڈ ہے کہ -1.5% ہمارا GDP گروتھ ریٹ ہوگا. اس کی وجہ سے ہمارے جو ٹیکس ریونیوز ہے جو گورنمنٹ کماتی ہے, کیونکہ آپ کا GDP جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, آپ کی نیشنل انکم کم ہو رہی ہے, تو ہمارا جو ٹیکس ریونیو پاکستان جنریٹ کرتا ہے اس میں ایک کمی آئے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ جہاں کی حکومت کی ٹیکس ریویژنس میں کمی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر اپنی اسپینڈنگ بڑھانے کا ایک دباؤ بھی آ رہا ہے, کیونکہ جب ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جاب پروموشن کو سپورٹ کرے گی, نئے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرے گی, سوشل ویلفیئر اسپینڈنگ انکریز کرے گی. تو ایک طرف حکومت کی آمدن جو ہے اس میں ایک کمی واقع ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت پر دباؤ بڑھا ہے کہ وہ اپنی اسپینڈنگ جو ہے وہ بڑھائے. تو یہ ایک سچویشن سامنے آ رہی ہے کووڈ کی وجہ سے کہ کافی جو ہے حکومت کی کنسٹرین ریسورسز پہ جو کنسٹرین ہے وہ اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا دباؤ تو بڑھ رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی لو سورس آف ریونیو ہے, تو ہم اس ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, considering the fact that COVID-19 abhi it is here to stay for some time until a cure is found. So what do you think, Shahryar?
میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمیں کچھ مزید ٹیکس کا بورڈ جو ہے وہ ٹیکس پیئرز پہ بڑھانا چاہیے. اس وقت فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپینسز جو ہیں ان کو کنٹرول کر لیں, کیونکہ اس دفعہ آلریڈی جو ہے اکانومی جو ہے, کیونکہ اگر ایک سلمپ میں ہے اور اگر آپ اس پہ مزید جو ہے ٹیکس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کافی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہٹ لے گی. پاکستان میں کیونکہ جو ٹیکس بڑھانے کے جب بھی کوئی ڈرائیو ہوتی ہے تو وہ نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھانے پر فوکس کم ہوتا ہے. زیادہ جو ریزلٹس میں بہتری آتی ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو زیادہ ٹیکس کرنے سے آتی ہے. تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ کچھ حکومت کو اپنا ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکس ریٹس انکریز کرنے چاہیے یا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو مزید اسکویز کرنا چاہیے. اپنے اخراجات میں آسٹیرٹی لائیں, کافی سارے ایسے ایکسپینڈیچرز مل جائیں گے جو کہ غیر ضروری ہیں اور اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو یہ ہماری ہائی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں ہم اس کو ریڈیوس کریں. تو ڈاکٹر نعمت اللہ, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس سچویشن کہ ابھی ہمارے ملک کے پاس اتنے زیادہ سورسز آف ریونیو نہیں ہیں اور ہمارے ابھی بھی بہت زیادہ ہائی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں. یہ تو ایک ریسیپی ہو گئی ہماری ڈیزاسٹر, مطلب کہ فائنانشیل ڈیزاسٹر کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ شہریار صاحب نے اس کو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے, لیکن میں اس میں کچھ اسٹیٹسٹک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کی جو اسپینڈنگ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ہے 21%, اور انڈیا کی ہے وہ ہے 13% اور بنگلہ دیش کی ہے 14%. اٹ مینس کہ ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ نان ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہے جو ہماری بیوروکریسی اوور آل کر رہی ہے وہ اس میں زیادہ ہے. تو ہم نے اس کو اگر ہم سیونگ پہ لائیں گے تو وہ اچھی ہو جائے گی. اب اچھی بات میرے خیال میں اس اکنامک سروس میں نے یہ دیکھی کہ سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ قدرے بہتر ہو گئی ہے, وہ 10% سے ابھی 13% پہ ہو گئی ہے. لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم سیونگ نہیں کریں گے اور اسپینڈنگ کو ہم کم نہیں کریں گے اس ٹائم تک یہ ممکن نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ اگر ہم ریونیو کی بات کریں تو گورنمنٹ کے پاس دو آپشنس ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے ٹیکس ریونیو, دوسری ہوتی ہے نان ٹیکس ریونیو. اب ٹیکس ریونیو میں اگر ہم پہلے 6 منتھ کی بات کریں تو اس میں تقریباً 20% انکریز ٹیکس کلیکشن میں ہوئی تھی, اور نان ٹیکس جو ریونیو ہے اس میں 17% اپ ٹو مارچ وہ 17% انکریز ہوئی ہے. اور بھی وینیو ہے جس میں وہ اس کو انکریز کر سکتی ہے اور اسپینڈنگ کو ڈیکریز کر سکتی ہے. بہت سے اس طرح منسٹریز ہے یا ڈویژنس ہے فیڈرل لیول پہ جو 18 امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل کے پاس نہیں ہونے چاہیے, لیکن ابھی بھی وہ وہاں پہ ہے اور وہ اس پہ ویسے وہ احراجات کر رہے ہیں. تو اگر وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یا اس کی ضرورت ابھی نہیں رہی ہے کس کی بھی وجہ سے, تو اگر اس کو ختم کر لے تو اس کی وجہ سے بھی اسپینڈنگ رک سکتی ہے. دوسری ہماری جو ایکسپینڈیچر کا حصہ ہے وہ زیادہ یہ جو لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے. اب میں ذاتی طور پہ پرائیویٹائزیشن کے اتنے فیور میں نہیں ہوں, کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے ابھی تک وہ نہ فائنینشلی اور نان فائنینشلی وہ اتنے سکسیزفل نہیں ہوئے. لیکن اگر ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو کنٹینیوسلی وہ لاس کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے نجات پالے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ان میجر کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ اپنے اخراجات کو وہ کنٹرول کر سکتی ہے, اور نان ٹیکس ریونیو کو اگر وہ بڑھا دے تو اس کی وجہ سے فیڈرل پہ جو فائنینشیل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا, کیونکہ نان ٹیکس ریونیو وہ ریونیو جو وہ پروونس کے ساتھ ویسے بھی شیئر نہیں کرتے. پروونس NFC ایوارڈ میں تو صرف ہم ٹیکسیبل ریونیو جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو ہی شیئر کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے فیڈرل جو ابھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری فائنینشیل فزیکل ڈیفیسٹ ہے, تو اگر وہ ٹیکس ریونیو کے ساتھ نان ٹیکس ریونیو پر زیادہ فوکس کرے اور اپنی ایکسپینڈیچر کو اسپینڈنگ ٹو جی ڈی پی کم کر لے تو اس کی وجہ سے فزیکل ڈیفیسٹ پہ وہ دباؤ کم ہو جائے گا. صحیح. مسٹر شہریار, آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا
کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کافی زیادہ چیلنجز آئے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، ہماری ایکسپورٹ جو انکریز ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی آبویسلی سچویشن کی وجہ سے اتنی زیادہ نہیں ہے. آئل کی پرائسز گر تو گئی ہیں اور بہت ساری کموڈٹی کی پرائسز بھی ابھی ایک ریزن ہے سلو ڈاؤن ہونے کی اکانومی میں ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کافی امپورٹ بل اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی فردر ریڈیوس ہو رہا ہے. اس حوالے سے واٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو اپروچ کریں اور کیسے کیٹر کریں آج یہ کووڈ-19 کی سچویشن میں؟ پاکستان کے پاس تو وہ فائنینشیل اسپیس یا وہ کوشن ہی موجود نہیں ہے کہ ہم کووڈ میں کچھ زیادہ ریلیف دے سکیں. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ نے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی کو جو ہے دوبارہ سے اس کو کچھ بوسٹ دینا ہے، تو اس کے لیے کرنا یہ پڑتا ہے کہ حکومت کو اپنے جو پبلک اسپینڈنگ ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. کیونکہ جب آپ پبلک اسپینڈنگ بڑھاتے ہیں، اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھاتے ہیں، تو اس سے پھر ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے اکانومی میں اور پھر اس سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمارا جو بجٹ کا حجم ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ نے یہ والی آپشن چوز نہیں کی کہ وہ پبلک اسپینڈنگ بڑھائے، اور اس میں پھر آبویسلی اس کی کنسٹرینٹس ہیں. پاکستان اس وقت ایک IMF پروگرام کے سے گزر رہا ہے. اس کے علاوہ پھر اگر ہم اپنے پبلک ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنا ڈیٹ برڈن جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. کیونکہ پرائمرلی پاکستان کا جو بجٹ ہے اس میں جیسے ہی آپ ڈیٹ سروسنگ کو اور ڈیفینس کو نکالتے ہیں تو آپ آلریڈی نیگیٹو میں چلے گئے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی تنخواہ پے کرنی ہے، کوئی بھی پینشنس پے کرنی ہے، تو وہ پھر آپ کو ڈیٹ سے اس کو فائنینس کرنا پڑتا ہے. تو اگر تھوڑا سا لانگ رن کے بارے میں سوچیں تو وہ جس طرح کہ میرے سینئر ہیں ڈاکٹر نعمت صاحب، انہوں نے بھی اس میں اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اٹ از کاٹ بٹوین سائیکلز آف بوم اینڈ بسٹ. کچھ سال آتے ہیں اس میں ہماری اکنامک گروتھ جو ہے بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے، 5% کے قریب پہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک سائیکل آتا ہے کچھ سال اس کے فوراً بعد جب ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے بالکل ہی 1-2% کے قریب آ جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنی جو گروتھ ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکتے لانگ رن. جیسے ہی ہم 5% پہ گرو کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ 1-2 سال میں انفلیشنری پریشرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہماری امپورٹس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ہمارے پاس امپورٹ کور نہیں رہتا، اور پھر اس کے بعد پھر کانشیسلی گورنمنٹ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ اب اس کو کم کرنے کے لیے ہم اپنا مانیٹری پالیسی ریٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تاکہ اکانومی جو ہے اس میں اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑا سلو ڈاؤن ہو، تاکہ ہمارے امپورٹس میں کمی آئے، ہمارے فارن ایکسچینجز پریشر کم ہو، انفلیشنری پریشر کم ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ پچھلے سال کیا. تو اگر ہمیں اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے کہ ہم 5% پہ کنسسٹنٹلی گرو کر سکیں تو ہمیں اپنا انویسٹمنٹ ایز اے پرسنٹیج ٹو GDP جو ہے اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. کیونکہ ورنہ ہم جب بھی گرو کرتے ہیں تو کیونکہ ہم زیادہ امپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے تو سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہماری سیونگس ہیں، نعمت صاحب نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ بڑھ رہی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیونگس ہماری انویسٹمنٹس میں ٹرانسلیٹ ہوں تاکہ ہم سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جا سکیں. ڈاکٹر نعمت اللہ، آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو پن پوائنٹ اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان امپروونگ دی اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری. تو آج آپ کو پتا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بھی کافی انسٹیٹیوشنز ہمارا جو وہ کولیپس بھی کر رہے ہیں، کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف انٹرنیٹ، laptop, the basic things that a student might need right now. تو what do you think کہ اب ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کس طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ لائک کووڈ-19 کے بعد تو ساری دنیا وہ تبدیل ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فارمل کلاس روم تھے وہ ابھی آن لائن کلاس روم میں چلے گئے، اور اسٹیٹسٹک یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ میں تقریباً کمنگ 50 ایئرز میں 50% جو انفراسٹرکچر ہے یونیورسٹیز کی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ آن لائن میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اس چیز کو ہم نے بھی کوپ کرنا ہے. جتنے بھی یونیورسٹیز ہے یا باقی جو پرائمری ایجوکیشن والے، ہائی ایجوکیشن والے، یہ سارے
if they want to cope with this, وہ اس نے کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی اس نے چینج کرنی ہے، باقی چیزیں بھی کرنی ہے. ابھی آن لائن جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہیں انسٹیڈ آف جو پہلے بلاکس پہ اور سیمنٹ پہ جتنی انویسٹمنٹ وہ کرتے تھے، ابھی وہ انویسٹمنٹ اس نے آن لائن ریسورس پہ کرنی ہے ان آرڈر ٹو کوپ ود دا سچویشن. تو ہمارے ٹیک اوے پوائنٹس یہی ہیں کہ ابھی جو کرنٹ کرائسس چل رہا ہے اور گورنمنٹ اس کو کیسے کیٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے ورنیبل سوسائٹی کو. اور گورنمنٹ کا فی الحال فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے کہ سوشل سیفٹی، انویسٹمنٹ، ہماری سیونگ، ہم کس طریقے سے ہماری اکانومی آگے فنکشن کر سکتی ہے، اور کس طریقے سے گورنمنٹ کو نیو جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ود ان دس کرائسس. اینڈ لیٹس سی کہ گورنمنٹ اس چیز کو آگے کس طریقے سے مانیٹر کرتی ہے اور آگے کس طرح کے میئرز لاتی ہے تاکہ وہ میٹیگیٹ کر سکے کووڈ-19 کے ایڈورس ایفیکٹس کو. جی اس اکنامک سروس میں باقی دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں وہ ہے، ایک تو ڈیٹ سرونگ جو ہم نے ڈیٹس لیا ہوا ہے 2008 کے بعد. 2008 میں یہ تقریباً 6 ٹریلین تھا اور ابھی 2020 میں یہ 43 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے. اور ہماری بجٹ کا ابھی جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ 42% تقریباً بن رہا ہے. لائک انٹرسٹ پیمنٹ وہ ہماری پینشن، سیلری، ڈیفینس، ان سارے اخراجات کو ملا کے اس سے ہماری انٹرسٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہے. اور اس سال اکنامک سروے میں ایک اور چیز آئی ہے کہ ہماری جو پینشن لائبلٹی ہے وہ ہماری سیلری سے زیادہ ہو گئی ہے فیڈرل لیول پہ. تو یہ کیونکہ ہم نے پہلے سے پینشن کے لیے اتنی مینجمنٹ نہیں کی تھی تو اس وجہ سے وہ برڈن اور بھی بڑھ رہا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی فار دا فیڈرل، اٹ از ایکولی فار دا پروونسز ایز ویل. ایک تو ہم نے یہ ڈیٹ سروسنگ جتنی بھی ہم اس کو کر لے، اگر ہم کنٹرول نہ کر سکے تو میرے خیال میں کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا فال آؤٹ کے لیے. اور ابھی جو پینشن لائبلٹی ہے جی، تو گورنمنٹ کو کافی ضرورت ہے کہ وہ ایک میچور اسٹرکچر لے کے آ سکے تاکہ یہ پبلک ڈیٹ کے حوالے سے ہم ایک سسٹینیبلٹی لا سکیں. کیونکہ بیک اینڈ فورتھ ہم کافی زیادہ سوشل سیفٹی نیٹس پرووائڈ کرتے رہے ہیں اپنی عوام کو، لیکن اب کی سچویشن میں آئی تھنک کوئی ایک میچور اسٹرکچر لے آنے کی ضرورت ہے تاکہ اس چیز کو ہم امپروو کر سکیں. آپ کا دوسرا پوائنٹ ڈاکٹر نعمت اللہ؟ پینشن فنڈ پینشن فنڈ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بس ہم اس سیشن کو ریپ اپ. جی ڈاکٹر نعمت اللہ. ٹھیک ہے، صحیح. جی اب ہم اس سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. شہریار آپ اپنے 2 سے 3 ٹیک اوے پوائنٹس بتائیں کہ اکنامک سروے کے حوالے سے کس طریقے سے ہم آگے اس سال کو سسٹین کر سکتے ہیں. ایک تو تھوڑی سی اپنی جو بجٹ کی اسپینڈنگ پرائرٹیز ہیں اس کو امپروو کریں. اس سال پاکستان نے بجٹ میں ڈیفینس بجٹ جو ہے اس میں 5% انکریز کیا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو سوشل پروٹیکشن کا جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ نیئرلی 5.8% ڈکریز ہوئی ہے. تو اب اس کووڈ کے ٹائم میں میرا خیال سے اس کو انورس ہونا چاہیے تھا. پھر دوسرا ڈاکٹر نعمت صاحب کی بات سے ہی میں نے یہ ایک آئیڈیا آیا کہ کیونکہ پاکستان پرائمرلی ایک سروس بیسڈ اکانومی ہے، 60% آف GDP ہمارا سروسز سے ہے، تو اب سروسز ایکسپورٹس پہ کچھ فوکس کریں. دبئی میں کافی سارے USA کی یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے کیمپس کھولے ہیں. تو اب جب آن لائن سیمسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا ایجوکیشن سسٹم کو کچھ اس طرح سے آن لائن لائیں کہ افغانستان سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایران سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، UAE کے کچھ ممالک سے جو ہیں، تو وہ پاکستان کی یونیورسٹیز کی طرف وہ رجوع کریں اور ہمارے آن لائن پروگرامس میں انرول کریں. تو اس سے ہم کچھ فارن ایکسچینج ریونیو کما سکتے ہیں. ڈاکٹر نعمت اللہ آپ کے ٹیک اوے پوائنٹس کیا ہیں؟ پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہے وہ تو یہ کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ اس نے فوکس کرنا ہے. اب ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں اس نے ایکسپورٹ کو انکریز کرنا ہے، ریمیٹنسز جو بہت زیادہ سفر ہوئی اس کو، اور ٹورزم. اب اگر کووڈ رک جاتا ہے پھر تو یہ چیزیں ہے، ڈیٹ سروسنگ ہو گیا، پینشن ایکسپینڈیچر ہو گیا. دیز آر دا چیلنجز فار دا گورنمنٹ فار دا کمنگ ایئرس. اور اس میں اپرچونٹی بھی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور اپرچونٹی بڑی یہ ہے کہ آئل پرائسز کافی گر گئی ہے.
اگر ہم لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اگر ہم آئل پرائسز اس لو پرائسز پہ آئل کو پرچیز کر لے تو اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ کافی کم ہو سکتی ہے اینڈ وی کین اویل دس اپرچونٹی ویری ویل. ٹھیک ہے. تھینک یو فار جوائننگ دس سیشن ڈاکٹر نعمت اللہ اینڈ شہریار عزیز. اب ہم اس سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. لیٹس سی کہ ہماری گورنمنٹ آگے اس پورے سال میں کووڈ-19 کو کیسے مانیٹر کرتی ہے اور آگے کون سے میئرز ایسے لاتی ہے جو ہماری اکانومی کو آگے اکنامک گروتھ کی طرف اور سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے چلتی ہے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ ایوری ون. اللہ حافظ.